अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छे दोस्त अपनी दोस्ती को खूब निभाते हैं और दोस्ती के हकूक बड़ी वफादारी के साथ अदा करते हैं। आठवां हक जो दोस्ती का है वो दोस्त के साथ वफादार होना है और दोस्त की वफा की हिफाजत करना है, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। उसके अहलो अयाल से भी गफलत नहीं बरतनी। एक बूढ़ी औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी इज्जत की। लोग इस इज्जत अफजाई पर हैरान हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरत मेरी ज़ौजा हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में हमारे पास आया करती थी, तो इसलिए मैंने इसकी इज्जत अफजाई की। देखे ना, वो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आने वाली औरत की कितनी कदर फरमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि वो आप राजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया करती थी। आप राजी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से चली गईं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो सहेलियां थीं और उनके मिलने वालियां थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी भी बहुत खातिर तवाज़ो फरमाते थे और कितनी करम नवाजी फरमाते थे। इसलिए जो आपका दोस्त है, अगर खुदा न खास्ता वो दुनिया से चला जाता है तो उसके अहल व अयाल से, उसके दोस्तों से भी आपने बहुत अच्छे तरीके से पेश आना है, कदरदानी करनी है, उसको तोहफा तहफ़ देने हैं, उसकी खैर अफजाई करनी है। और दूसरी वफादारी ये है कि जो लोग भी दोस्त से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसके शागिर्द हूँ, उसके रिश्तेदार हूँ, दोस्त हूँ, अहल व अयाल हूँ, उन सब से शफ़क़त और नरमी से पेश आना है और आजिज़ी इनकसारी के साथ मुआमलात को चलाना है और उनके साथ फ़ख्र व गुरूर तकब्बुर नहीं करना, बल्कि अपने से बढ़ के उनकी इज्जत अफजाई करनी है। तीसरी वफादारी ये है कि दोस्ती को बंदा हमेशा कायम रखे और किसी बात को दोस्ती के ख़त्म होने का सबब ना बनने दे। याद रखें कि आप दोस्त के जो बच्चे होते हैं वो आपके बच्चे हैं, दोस्त की बीवी जो है वो आपकी बहन है, तो आपने यानी उनको कदर रखना है, अदब रखना है और इस तरह से यानी आपने अपने नफ्स को भी कंट्रोल में रखना है, ताकि कोई ऐसी शरारत शैतान आपके नफ्स के ज़रिए ना कर सके जिससे दोस्ती एक दूसरे से वो ख़त्म हो जाए। याद रखें कि इख्तलाफ पैदा करने का काम दो दोस्तों में, दो भाइयों में जो कराता है वो शैतान होता है। जिस तरह के फरमाया गया है कि इन्न शैताना यनज़गु बैनहुम, बेशक शैतान लोगों के दरमियान नफरत और अदावत पैदा करता है। इसलिए याद रखें कि शैतान जब भी आप दोस्त को मिलने जाएं, अगर उसके घर जाते हैं तो पहले आप औज़ु बिल्लाह ला हौल वला इस तरह के विर्द करके जाएं, ताकि और अल्लाह की पनाह हासिल करके जाएं, ताकि अल्लाह की पनाह में जाएंगे तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकेगा। अल्लाह से दुआ करके जाएं, ताकि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, मेरा ताल्लुक जो है वो तेरी रज़ा के लिए है, मैं अपने दोस्त के साथ तेरी रज़ा के लिए दोस्ती करता हूँ और उनके बच्चों का, उनके बीवी, उनके घर वाले, उनके सब लोगों का, उसके मिलने वालों का मैं एहतराम और अदब करता हूँ। मुझे और मेरे दिल में और मेरे ऊपर किसी शैतान का हमला ना होने देना और मेरे ऊपर मेरे नफ्स का हमला भी ना होने देना और मुझे बचा के रखना, अपनी रहमत रज़ा में रखना और अपने करम से मेरे अंदर जो शर फसाद फितने हैं उनसे भी मुझे बचाना
اور جو بیرونی جو شر فساد فتنے شیطان اور دوسری مخلوق سے ہیں ان سے بھی بچا کے رکھنا، اور ہماری دوستی کو مضبوط کرنا، اخلاص عطا فرمانا، محبت پیار کے ساتھ ہمیں آگے بڑھتے بڑھتے اپنی قربت تک لے آنا۔ تو اس طرح سے دعا کر کے آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرماتا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ شیطان ہی تھا جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کر دی تھی۔ آپ کو پتہ نا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو یہ شیطان ہی تھا جس نے یہ نفرت اور عداوت پیدا کر دی تھی، دشمنی پیدا کر دی تھی، ورنہ بھائیوں میں تو محبت ہوتی ہے۔ اور چوتھی وفاداری یہ ہے کہ دوست کے حق میں کسی کے منہ سے بھی غلط بات سننا گوارا نہ کرو۔ بس یہ سمجھو کہ جو بندہ چغل خور ہے نا اس کو جھوٹا سمجھو، اور وہ اگر بات بھی کرے تو آپ اس کی بات پر یقین نہ کرو، اس لیے کہ لوگ باتیں کر کے دوستوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، تو اس لیے کسی کی بات پر آپ توجہ نہ دو۔ اگر دوست کی کوئی بات ہوگی تو وہ سامنے آ جاتی ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ کبھی خیال ہو جائے تو اکیلے دوست کے ساتھ بات کر لیں کہ ایسی بات ہے تو آپ مجھے بتا دیں، تو وہ طریقے سے کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے۔ پانچویں وفاداری یہ ہے کہ دوست کا دشمن جو ہے نا اس کو دشمن سمجھو، اور دوست کے دوست سے دوستی کرو، یعنی اس دوست کا جو دوست ہے اس کو بھی دوست سمجھو، اور دوست کا دشمن ہے اس کو بھی دشمن سمجھو، تو پھر جو ہے نا دوستی اور مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے دوستی کو مضبوط کرنا ہے۔ دوستی کا نواں حق جو ہے وہ یہ ہے کہ دوست کے حق میں بناوٹ نہ کرو، کبھی نہ تکلف لانے دو، نہ تکلف لاؤ، نہ بناوٹ لاؤ، اور نہ روب دبدبا دکھاؤ۔ دوست کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آؤ، اور نہ بناوٹ نہ تکلف، سادگی کے ساتھ دوست کے ساتھ پیش آؤ، اور سادگی جو ہوتی ہے نا وہ بندے کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدترین دوست وہ ہے جس سے تجھے معذرت اور تکلیف کرنے کی ضرورت پڑے۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دوست کے ساتھ ایسے فرینک ہوں اور جس میں کوئی تکلف نہ رہے اور بے ادبی بھی نہ ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مطابق دوستی کی قدر بھی کریں، ادب بھی کریں، اور بناوٹ نہ کریں، تکلف نہ کریں، اور کبھی تکبر اور فخر نہ کریں، اور کبھی روب دبدبا نہ ڈالیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے مگر کہیں بھی ایسے دوست نہیں دیکھے جن کے درمیان بلا کسی وجہ کے حشمت و تکلیف کا سلوک و معاملہ ہو، تو یہ معاملہ کسی اور وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ دوستوں میں جو تعلق کو خراب کرنے کا سلسلہ ہے وہ شیطان اور نفس لیتا ہے۔ نفس شیطان کے ساتھ جب تعاون کرتا ہے تو پھر بندہ دوسروں کی باتوں پہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ دوستوں کے معاملے میں نفسانی خواہشات پر نہ دھیان رکھیں، اور نہ ہی شیطان کی باتوں پر۔ وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اگر نفسانی خواہشات آپ پر اثر کریں تو اس وقت استغفار کی کثرت کریں، تو اللہ مہربان ہے تو کرم ہو جائے گا۔ اس لیے اہل دنیا کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، اور یاد رکھیں ہمیشہ اہل دنیا اور اہل آخرت ان کے ساتھ ادب، احترام اور جو علم اللہ نے دیا ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ نے پیش آنا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔
اسی طرح سے 10واں حق جو دوستوں کا ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کو کم تر بندہ خیال نہ کرے، یعنی دوستوں کو کم تر خیال نہ کرے، دوستی کے حقوق خلوص کے ساتھ اور پوری، یعنی جیسے ہوتی ہے اخلاص جو ہے اس کے ساتھ ادا کرے، تو پھر کیا بات ہے۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اس دور میں دینی بھائی اور دوست ملتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو ایسا دوست چاہتا ہے جو تیرا رنج برداشت کرے اور تیری تکلیف اور مشقت میں تیرا ساتھ دے اور تجھ سے ہمدردی کرے اور غمخوار ہو، تو ایسا شخص بڑا مشکل سے ملتا ہے۔ ہاں، اگر تو ایسا دوست چاہتا ہے جس کا رنج غم تو خود برداشت کرے، تو ایسے دوستوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ اچھے دوست بنو گے نا، آپ دوسروں کے رنج غم برداشت کرو گے، سیکریفائز کرو گے، ایثار کرو گے، تو آپ جب دوسروں کے ساتھ وفاداری کرو گے تو دوسرا پھر وہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس لیے جو شخص دوست کو اپنے سے بہتر جانے، یاد رکھیں، اپنے آپ سے اگر دوست کو آپ بہتر جانیں گے تو بہتر ہوگا، اگر اپنے آپ سے کم جانیں گے تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ اپنے آپ سے دوست کو بہتر سمجھو، اس لیے کہ دوست کی شان بہت بڑی ہے، اور یہ دوستی جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس سے نہ صرف دنیا بلکہ بندے کی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے، اور ایک نہیں بلکہ 2 خاندان نہیں بلکہ خاندانوں میں جو بچے پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر کئی خاندان جو ہیں ان میں یہ دین کی شمع روشن ہوتی ہے، اور یہ دوستی اتحاد اور اتفاق میں ایک بہت فولادی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ نہ دشمن مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو اسلام کے خلاف اٹھے، وہ اٹھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ فولادی دیوار سے بھی مضبوط قوم ہے جن میں اتنا اتفاق اور اتحاد اور دوستی اور بھائی چارہ اور تعلق اور تعاون اور یکجہتی ہے، تو وہ پھر کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس لیے آپ آپس میں اتفاق اتحاد کریں، محبت رکھیں، دوستی رکھیں، اتفاق پیدا کریں۔ اس وقت ہمارے مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی قرآن پاک ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لینا چاہیے، اور پھر جب تک ہم ان کو پکڑے رکھیں گے، یعنی اس رسے کا ایک سرا ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہے اور دوسرا اللہ کے پاس ہے، تو یہ رسہ جو ہے یہ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل کا مطلب ہے رسہ، تو حبل اللہ، اللہ کا رسہ، اللہ کی رسی یا اللہ کا رسہ، یہ جو ہے تو یہ اس کا ایک سرا ہمارے پاس، ایک سرا اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ ایک سرے کو پکڑو گے، دوسرا اللہ کے پاس ہے، تو آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے والے بنو، آپس میں دوستیاں کر کے، تعلق کر کے، ایک دوسرے کو قریب کر کے، تعاون اور یکجہتی سے، اتحاد اور اتفاق سے ایک ہو جاؤ، تاکہ ہم دنیا میں اسلام کو غالب کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔